अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। जनरल आसिम के आते ही जनरल फैज़ की रुखसती दर हकीकत प्रोजेक्ट इमरान खान को बाज़ाब्ता तौर पर बंद करने का एक वाज़े ऐलान है और इसके साथ साथ छड़ी की तब्दीली को हालात की तब्दीली के साथ जोड़ने वालों के हाथ आएगी तो सिर्फ और सिर्फ मायूसी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस बात की उम्मीद रखी हुई थी कि जनाब जैसे ही ये चेन ऑफ कमांड होगी तो उसके बाद जनाब उनके लिए सहूलियात के जो परनाले हैं वो खुल जाएंगे और वो जनाब टकाटक करते हुए अपने तमाम के तमाम पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लेंगे और मार्च अप्रैल के अंदर इलेक्शंस करा देंगे और उसके बाद वो इक़्तिदार में आ जाएंगे। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि प्रोजेक्ट इमरान खान की अब बाज़ाब्ता तौर पर बंदिश का ये जो एक वाज़े और दो टोक इशारा मिला है, इसके बाद चेन ऑफ कमांड में होने वाली तब्दीली उनको कुछ ज़्यादा फ़ायदा देने वाली नहीं है, क्योंकि आज बाज़ाब्ता तौर पर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने फ़ौज की कमान जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले कर दी है और इस मौके पर ख़िताब करते हुए जनरल बाजवा साहब का इस बात को तस्लीम कर लेना भी बहुत ही ज़्यादा मनी खेज़ है कि अब वो बहुत जल्द गुमनामी में चले जाएंगे और उसके बाद यकीनी तौर पर अगर बाजवा साहब गुमनामी में जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज का यही दस्तूर रहा है कि यहाँ पर जो संभालते रहे हैं फ़ौज की क़यादत, जब वो तब्दील हो जाते हैं या जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद वो ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आते। हाँ, ये ज़रूर है कि जब तक आप वो कमांड स्टिक जो आज आपको मिली है वो कमांड स्टिक आपके हाथ में होती है उस वक्त तक आप लाइमलाइट में रहते हैं। यानी अब लाइमलाइट में आएंगे जनरल आसिम मुनीर साहब और जनरल आसिम मुनीर साहब के आने का मतलब है कि सैयद बादशाह इक़्तिदार में आ जाएंगे और सैयद बादशाह के इक़्तिदार में आने के साथ जो बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं उनके होने का भी इम्कान पाया जाता है, क्योंकि हालात इस बारे में वाज़े तौर पर ये इशारा दे रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब जिस मौके पर इक़्तिदार में आ रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर एक ख़तरनाक किस्म का दौर है, जहाँ पर एक जानिब पोलिटिकल टर्मोइल पोलिटिकल बहरान अपने अरूज पर है तो दूसरी जानिब इस पोलिटिकल बहरान को मज़ीद शिद्दत देने वाला या इस पोलिटिकल बहरान से मज़ीद शिद्दत इख्तियार करने वाला मौशी बहरान भी हमारे ही दरवाज़े पर दस्तक दे रहा है। और ये जो दोनों चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी, इसके नतीजे में जो एक लहर उठेगी जिसे हम कह सकते हैं अदम इत्मीनान की, वो यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन को क्रिएट करेगी और यही एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब के लिए कि वो इस सिचुएशन के अंदर जो तवाज़ुन है वो कैसे रखते हैं। ये तो बात अब तय हो चुकी है कि पाकिस्तानी फ़ौज ने इदारा जाती सतह पर इस बात का फ़ैसला कर लिया है कि अब उन्होंने नाक की सीध में चलना है और किसी भी तरीके से पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट का हिस्सा नहीं बनना, कि चाहे इधर से खींचे चाहे उधर से खींचा जाए। ये बात तो तय है कि जनाब अब उन्होंने बिल्कुल नाक की सीध पर और कवायद व ज़वाबित के मुताबिक काम करना है, बल्कि जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ कुर्बत रखने वालों का ये बात वो मानते हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब को किसी भी सूरत किसी ऐसे काम के ऊपर आमादा नहीं किया जा सकता जिसको करने के लिए वो राज़ी ना हो। बल्कि इस सिलसिले में एक दोस्त का ये बात उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ बताई कि एक मरतबा कोर कमांडर लाहौर जो रिटायर हो चुके हैं जनरल अब्दुल अजीज़ साहब, उन्होंने जो आसिम मुनीर साहब चूँकि उनके जूनियर थे उनको बुलाया और उनसे कहा कि यार ये फ़लाँ काम है ये ज़रा कर दो तो ये फ़ाइल इसकी देख लो। उन्होंने कहा कि काम ज़रा टेढ़ा सा था तो आसिम मुनीर साहब के हवाले किया गया तो आसिम मुनीर साहब ने फ़ाइल देखी और फ़ाइल देखने के बाद नहायत ही जो जिसे हम कह सकते हैं कि अदब और एहतराम के अंदर रहते हुए उन्होंने उस काम से माजरत कर ली। अगरचे फ़ौज के अंदर हमेशा से यस सर कहने का ही दस्तूर है, लेकिन आसिम मुनीर साहब उन लोगों में शुमार होते हैं जो हंसते मुस्कुराते हुए भी ना करने का फ़न जानते हैं और यकीनी तौर पर ये इसी सिमत में इशारा कर रहा है कि अगर उनको कोई गैर आइनी या ऐसा काम कहने के लिए मजबूर करने की कोशिश करेगा जो कवायद के बरखिलाफ़ हो तो आसिम मुनीर साहब कहेंगे सर जी रहने दो, छड्डो की बच्ची वाली गला करी जा रहे हो। तो इस किस्म का रवैया वो इख्तियार कर सकते हैं, चाहे वो वज़ीर आज़म हो चाहे वो इमरान खान साहब हो, और यही वो टाइट रोप है जिसके ऊपर अब उनको चलना है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिटिकल ताले आज़मा हमारे पास आ चुके हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की शक्ल में जिनको माजी के अंदर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती रही और उनका जो सपोर्ट बेस है वो अगर हट जाता है पीछे, जिस तरीके से मैंने गुफ्तगू का आगाज़ ही जनरल फैज़ हमीद साहब के नाम से किया, तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब के लिए
ہو یا چاہے موجودہ حکومت ہو، کسی کو لیے بھی کوئی واضح سپورٹ نہیں ملے گی، یہ بات اب طے ہو چکی ہے۔ جہاں تک پروجیکٹ عمران کا تعلق ہے تو اس کے اندر بھی کوئی دو رائے نہیں کہ پروجیکٹ عمران خان کے ذریعے عمران خان صاحب کو اقتدار میں لانے کے لیے، عمران خان صاحب کے پبلک امیج کو بڑھانے کے لیے، عمران خان صاحب کو پاپولر کرنے کے لیے، عمران خان صاحب کے نیریٹو کے اندر جان ڈالنے کے لیے نہ صرف پاکستان کے سوشل میڈیا کو استعمال کیا گیا بلکہ نیشنل میڈیا کو بھی استعمال کیا اور لوگوں کو گھیر گھیر کر عمران خان صاحب کی طرف لایا گیا تاکہ یہ جو تبدیلی کا عمل ہے، یہ جو دونوں جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جناب یہ دونوں جماعتوں نے آپس میں باریاں شاریاں لگائی ہوئی ہیں، اس کا خاتمہ کیا جائے اور ایک ٹرولی ایماندار قیادت سامنے آ سکے۔ لیکن اس جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا، اس خواب کے اندر بھی حقیقت کے رنگ نہیں بھرے جا سکے۔ کوشش بھرپور طریقے سے کی گئی لیکن ناکامی ملی۔ اب عمران خان صاحب بھی ایک ٹائٹ روپ کے اوپر ہی چلیں گے، جہاں پر عاصم منیر صاحب ٹائٹ روپ پر چلیں گے، اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب بھی ٹائٹ روپ پہ چلیں گے، کیونکہ ماضی میں یہ بات دیکھنے کو ملی ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی لیول پر کسی نہ کسی طرح کی سپورٹ ایکسٹینڈ کی جاتی رہی۔ اس کے اندر باجوہ صاحب کا نرم رویہ بھی ہو سکتا ہے یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا یاد ماضی یا وہ قربت جو بندے کی آپس میں ڈیولپ ہو جاتی ہے، ایک دوستی تعلق احترام کا رشتہ بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے، شاید اس طرح کی کوئی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہو۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اب عمران خان صاحب کو بھی قانون شکنی آئین شکنی کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا پڑے گا، انہیں اس بات پر سوچنا پڑے گا کہ جناب اس کام کے کیا نتائج مل سکتے ہیں، اس عمل کے کیا نقصان ہو سکتا ہے، لوگوں کو سڑکوں پر لانے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، لوگوں کو سڑکوں پر لانے کے لیے اکسانے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، ریاستی اداروں کے سامنے کھڑا کرنے کا کیا نقصان ہو سکتا ہے، نازیبا ٹرینڈز چلانے کا کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اب تک جو سچویشن سامنے آ رہی ہے اس کے اندر مجھے یہ نہیں لگ رہا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے پر کسی بھی طریقے سے آمادہ ہے یا وہ ری تھنک کر کے اپنے آپ کو موجودہ حالات کے اندر ری ایڈجسٹ کرنا چاہتی ہے۔ کیونکہ اگر ایسا کرنا ہوتا تو پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جناب اسد عمر صاحب کی طرف سے وہ ٹویٹ سامنے نہ آتا جو انہوں نے کیا اس چین آف کمان کی یہ جو تبدیلی کے موقع پر، جس کے اندر انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کے اوپر نہ صرف تمام تر ناکامیوں کا ملبہ ڈال دیا بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ جناب ہر ایک شعبے میں ہونے والی ناکامیاں بالکل عیاں ہیں، بڑے کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور خاص طور پر جو ان کی آخری غلطی تھی اس کا خمیازہ بھگتا جا رہا ہے اور وہ پاکستانی قوم بھگت رہی ہے۔ اور یقینی طور پر وہ جو غلطی جس کی جانب اسد عمر صاحب اشارہ کر رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کی اقتدار سے بے دخلی ہے اور شہباز شریف صاحب کی اقتدار کے اندر انٹری ہے جو ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کو ہضم نہیں ہو سکی۔ اب یہ جو اعلان ہے اسد عمر صاحب کا، یہ انفیکٹ اسی سمت میں اشارہ کر رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی جو پالیسی ہے وہ اس کو آگے لے کر چلے گی اور وہ اسٹیبلشمنٹ، اور اب تو چونکہ ان کے پاس نیا ٹارگٹ آ چکے ہیں، جنرل باجوہ صاحب اب چونکہ وہ نہیں رہ گئے، اب تو وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، تو وہ اب ان کو بہت زیادہ کھل کے ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو سچویشن ہے یہ جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے بھی ایک بہت امپورٹنٹ ٹاسک ہے۔ جہاں تک چین آف کمان کی تبدیلی اور جنرل عاصم منیر صاحب کی ترجیحات کی بات ہے یا ان کی مشکلات کی بات ہے تو ان میں سے سب سے پہلے یہ توازن ہی ہے جو ان کو مینٹین کرنا ہے، یعنی سول ملٹری ریلیشن شپ کے اندر، اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف جس نے اہم ترین ادارے کو لوگوں کی نظروں کے سامنے متنازع بنانے کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا نہایت ہی بے دردی کے ساتھ استعمال کیا، نازیبا زبان استعمال کی، نازیبا ٹرینڈز چلائے اور ہر ایک موقع پر اس بات کی کوشش کی کہ وہ اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ حاصل کر لیں۔ انہوں نے اسی مقصد کے لیے لانگ مارچ کیا کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ پر اثر انداز ہو سکے۔ انہوں نے اسی معاملے کو مد نظر رکھتے ہوئے 3 اہم ترین شخصیت کے خلاف FIR درج کرانے کا ذکر کیا۔ انہوں نے اسی ایجنڈے کے تحت مسٹر ایکس، مسٹر وائی، مسٹر زیڈ، ڈرٹی ہیری اور اس طرح کی اصلاحات کو متعارف کرایا تاکہ وہ دباؤ میں لا سکیں، لیکن وہ دباؤ میں نہیں لا سکے۔ اور یہ ایک امپورٹنٹ، بلکہ جسے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ ٹاسک ہوگا جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے کہ وہ سیاسی تنازعات سے اپنے آپ کو بچائیں، پہلو بچا کے وہاں سے نکلیں اور سیاسی تنازعات سے باہر نکلتے ہوئے اپنی اور اپنے ادارے کی ساکھ کو اوپر لے کے آئیں اور وہ لوگوں کے دلوں میں جو ان کا احترام ہے اس کے اندر مزید اضافہ کریں۔ دوسرا امپورٹنٹ ٹاسک
وہ ہے ہمارا جو اس وقت بن چکا ہے سیاسی بحران، اور یہ سیاسی بحران ٹریگر کر رہا ہے ہمارے معاشی بحران کو، کیونکہ یہ دونوں چیزیں لنک کرتی ہیں، آپ ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر لانگ مارچ ہو رہا ہوگا، اگر جلسے ہو رہے ہوں گے، اگر جلوس ہو رہے ہوں گے، اگر سیاسی طور پر ہاتھا پائی ہو رہی ہوگی، اگر دھینگا مشتی ہو رہی ہوگی، اگر اسمبلیاں بن رہی ہوں گی، اسمبلیاں ٹوٹ رہی ہوں گی، استعفے بن رہے ہوں گے، استعفے منظور ہو رہے ہوں گے، الیکشنز کروائے جا رہے ہوں گے، الیکشن منسوخ ہوں گے، تو یہ تمام تر ایکٹیویٹیز ہمارے جو سرمایہ کار ہیں ان کے اعتماد کو متزلزل کرنے کے لیے، شیک کرنے کے لیے بہت ہی کافی ہیں۔ لہٰذا اس سچویشن کے اندر جہاں پر انسرٹنٹی پائی جائے، کوئی بھی انویسٹر آ کر انویسٹمنٹ نہیں کرے گا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت ہم پر جو معاشی دباؤ ہے وہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ کوئی ایک جگہ پر آ کے چیز رک نہیں رہی، آگے سے آگے بڑھتی چلی جانی ہے۔ امید تھی کہ عمران خان صاحب اپنے اس پولیٹیکل ایڈوینچرز کے بعد اب کم از کم اسمبلیوں میں واپس جا کر اپنا آئینی کردار ادا کرنے پر غور کریں گے، اور اس سسٹم کو کم از کم پاکستان کی خاطر، پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کی خاطر ہاتھ بڑھائیں گے، اور ایک کسی نقطے پر متفق ہو جائیں گے جس کی دعوت وزیر اعظم صاحب کی طرف سے دی گئی تھی کہ آئیں چارٹر آف جو ہے اکانومی پر بات کر لیتے ہیں، اس پر متفق ہو جاتے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے بھی یہ بات کی گئی، لیکن عمران خان صاحب نے الٹا اس بات کو تسلیم کرنے کے انہوں نے نئے سیاسی ایڈوینچر کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا جناب میں جا رہے ہیں سسٹم تو بعد اسمبلیاں ڈیزالو، استعفے، اس قسم کی سچویشن جب اس قسم کی سچویشن ہوگی تو یقینی طور پر سٹاک مارکیٹ بھی نیچے آئے گی، ہمارے روپے کے اوپر بھی دباؤ بڑھے گا، فورن انویسٹمنٹ بھی کم ہوگی، لوکل انویسٹمنٹ بھی کم ہوگی، اور اس کے نتیجے میں جو بھگتے گا وہ میں اور آپ یعنی عام شہری ہی بھگتیں گے۔ لیکن چونکہ عمران خان صاحب کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اس توازن کو مینٹین کرنا یہ بھی ایک بہت ہی بڑا ٹاسک ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ترجیحات جو نئے آرمی چیف بنائیں گے اس کے اندر پاکستان کو یہ معاشی طور پر مضبوط کرنا بھی ان کا ایک اہم فریضہ ہوگا، آلدو کہ افواج پاکستان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ معیشت کی بحالی کے اندر کردار ادا کریں، لیکن جنرل باجوہ صاحب کی لیگیسی کے اندر یہ بات شامل رہ چکی ہے کہ وہ پاکستان کی معاشی مشکلات کو نکالنے کے لیے بھی کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ چائنا سے اب مدد ملے، سعودی عرب سے مدد ملے یا یو اے ای سے مدد ملے، اس تمام پروسیس کے اندر جنرل باجوہ صاحب کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے، اور سب سے بڑھ کر دہشت گردی اور یہ جو دہشت گردی کا خاتمہ ہے، پاکستان کے اندر امن قائم کرنا ہے، اور یہ جو مسنگ پرسنس والا ایشو ہے، بلوچوں کا ہو، پختونوں کا ہو، جرنلسٹوں کا ہو، ان تمام ایشوز کو بھی اب بیٹھ کر اور سنجیدگی کے ساتھ ایڈریس کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کے بارے میں کوئی شکایات ہیں ان کا ازالہ کیا جانا چاہیے، ان کے خلاف باضابطہ طور پر کیسز رجسٹر کرنے چاہیے، ان کو عدالتوں میں پیش کرنا چاہیے، ان کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے لانا چاہیے، تاکہ یہ والا جو ایک پریشر آ رہا ہے مسنگ پرسنز والا یہ دور ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک امپورٹنٹ چیز جو سامنے آئی ہے وہ ٹی ٹی پی کی طرف سے ایک مرتبہ پھر سیز فائر ختم کرنے کا اعلان ہے، اور جنرل عاصم منیر صاحب کے چارج لیتے ہی اگر یہ اعلان سامنے آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں اور جو ہے وہ سویئر ہونے جا رہی ہیں۔ لہٰذا بہت سخت ہارڈ ٹائمز ہیں جہاں پر جنرل عاصم منیر صاحب سامنے آئے ہیں، اور جنرل عاصم منیر صاحب آ کر اب چیزوں کو سٹیئر کرنا چاہیں گے۔ یقینی طور پر ان کے لیے نیک خواہشات ہیں، لیکن دعا یہ ہے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ریزالو افواج پاکستان کی طرف سے ظاہر کیا گیا ہے غیر سیاسی ہونے کا، جس کا اظہار جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے بارہا کیا گیا ہے، اسی ریزالو پر عمل درآمد کیا جائے گا، اور سیاستدانوں کو سیاسی ملاقات سے جو ہے ہماری جو نئی قیادت ہے وہ اس کو میرا خیال ہے اس روش کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر یہ جو اگر سیاستدانوں کے اوپر سیاست کی ذمہ داریاں آئیں گی تبھی وہ غلطیاں بھی کریں گے، کچھ سیکھنے کی طرف بھی جائیں گے، ادروائز یہ مشکل سچویشن ہو جائے گی۔ ہر وقت آپ ہر ایک کام نہیں کر سکتے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے اے پولیٹیکل ہونے کا تو اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔